सिन्फ नाजुक की नफ्सियात से थोड़ी बहुत वाकफियत की बुनियाद पर मैं समझ सकता था कि सैली समेत किसी भी खातून से एक हद से ज्यादा बेतकल्लुफी और यगानगत का मुजाहरा रागिनी देवी को कतन अच्छा नहीं लगेगा। चुनाचे मेहमान से चंद सतही बातें करने के बाद मैं हाथ में मौजूद फाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। सुलक्षणा काफी समझदार औरत निकली। मेरी बेएतनाई पर खफीफ होने की बजाय उसने रागिनी देवी से वैश्य जी के हाँ होने वाली होली की सालाना पार्टी पर बात शुरू कर दी। वो दोनों रागिनी देवी के आलीशान दफ्तर में जा बैठी। अलबत्ता उनकी बातों की आवाजें साफ साफ मेरे कानों तक आ रही थी। वो दोनों बदस्तूर इंग्लिश में गुफ्तगू कर रही थी। सैली कह रही थी, पता नहीं ये बुढ़ा वैश्य अपने आप को क्या समझता है। पिछले साल भी इसने मेरे शौहर को दावतनामा नहीं भिजवाया। इस साल भी अभी तक कोई आसार नहीं है। तुम्हारे पास आया है क्या? रागिनी ने कहा, पता नहीं, हो सकता है लकी भैया के दफ्तर में भेज दिया हो। मैं तो इतनी ज्यादा परवाह नहीं करती। ठीक है, वो बहुत मशहूर और बाअसर हस्ती है, लेकिन असल में तो एक दर्जी ही है ना। रागिनी की बात सुनकर सैली ने बुलंद आहंग कहकहा लगाया और वैश्य जैसे कमजर्फ और अदना तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स की पार्टी में दावतनामा मिलने के बावजूद शरीक न होने का ऐलान किया। मैं उनकी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज होता रहा और साथ साथ उन दोनों के सतही बाहमी ताल्लुक को भी समझता रहा। रागिनी ने वैश्य से मुलाकात और कई इजाफी दावतनामे मिलने का मामला इंतहाई सफाई से गोल कर दिया था। कुछ देर के बाद वो सैली को साथ लेकर वहां से रुखसत हो गई और मैंने सुकून का सांस दिया। दोपहर के वक्त लक्ष्मण अपने दौरे से लौट आया। उसके आते ही बंगला गोया नींद से जाग उठा। हवेली के तमाम मुलाजिम पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सरंजाम देने लगे। गेट पर तैनात गार्ड ने भी अपना स्टूल कैबिन में छुपा दिया। हकीकत यह है कि मुझे उसकी आमद कुछ ज्यादा अच्छी न लगी। मुझे आज रात फिर खान साहब की तरफ जाना था। लक्ष्मण अगर एक दिन के बाद आता तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा रात भर बंगले से गायब रहना उसके इल्म में आए। मैं अपने हवाले से उसके किसी भी शक में मुब्तला होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुझे अब इस मसले का हल ढूंढने के लिए सर खपाना था। रागिनी देवी से भी लगातार दूसरी रात गैर हाजिर रहने की इजाजत लेना कोई आसान मरहला नहीं था। मुझे असल मुश्किल ये दरपेश थी कि मैं चोरी छुपे वहां से गायब नहीं हो सकता था। मैं जानता था कि ये किसी आम सेठ का बंगला नहीं है। महकमा खुफिया के एक बड़े ओहदेदार के ठिकाने पर ऐसी कोई हरकत मेरी फौरी छुट्टी का बायस बन सकती है। मैं अपनी मेहनत खाक में मिलते देखने की ताब नहीं रखता था। काफी सोच विचार के बाद मेरी समझ में यही बात आई कि खान साहब का अता करदा ख्वाबावर नुस्खा आजमाने की कोशिश करूं और इस हवाले से मुझे राजीव की नादानिस्ता मुआवनत दरकार थी। चुनाचे शाम ढले मैं टहलता हुआ बंगले के अकब में वाक़े रसोई घर की तरफ चला गया। हस्बे तवक्को दरवाजा चौपट खुला हुआ था और राजीव तरकारी काट रहा था। सामने एक चूल्हे पर आलू उबल रहे थे। राजीव ने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। मैंने कहा, कैसे हो राजीव भाई? लगता है आज रात तो सिर्फ सब्जी तरकारी खिलाओगे सबको। राजीव ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं रोहित भैया, लक्ष्मण और रागिनी मैडम तो दोनों वक्त के भोजन में गोश्त का सालन या कबाब मांगते हैं। उनके लिए तो रोज बूचड़ खाने से मांस आता है। आज मुर्गी की बारी है, कल भेड़ बकरी का कोई सालन पकेगा। मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा, राजीव भैया, मांसाहारी खाना बनाते हुए दिल खराब नहीं होता तुम्हारा? तुम तो शायद शाकाहारी हो ना? मुझे लगा कि मैंने राजीव के दिल के जख्म छेड़ दिए हैं। उसने इंतहाई दुखी लहजे में कहा, क्या बताएं रोहित भैया, अपने मन पर कितना कष्ट बर्दाश्त करके ये सब करता हूँ। बस भगवान मेरी मजबूरी समझकर मेरी क्षमा कर दे। ये दोनों बहन भाई तो अपने पिता से बिल्कुल उलट हैं। धर्म का जरा भी पालन नहीं करते, बल्कि मुझे तो लगता है कि दोनों नास्तिक हैं। अचानक उसे लगा कि मजहबी जोश में वो कुछ ज्यादा बोल गया है। उसने जल्दी से कहा, परंतु रोहित भाई, ये बातें हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए, वरना मेरी शामत आ जाएगी। इस उम्र में कहाँ नौकरी के लिए भटकता फिरूंगा। हो सकता है लक्ष्मण बाबू ये गुप्त जानकारी खुलने पर मुझे जेल में ही डलवा दें। मैंने कहा, लेकिन यार ये कौन सी ऐसी खतरनाक बात है कि वो अपने पुराने सेवक के साथ ऐसी बदसलूकी करेंगे? राजीव ने पुरजोर लहजे में कहा, केवल खतरनाक नहीं रोहित भैया, विनाशकारी सीमा तक खतरनाक बात है। लक्ष्मण बाबू अपने इलाके की लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के लोग उन्हें एक महान पुजारी के सुपुत्र की हैसियत से सम्मान देते हैं और उन्हें इसी आधार पर वोट डालकर जितवाया जाएगा। ये दोनों बहन भाई भी अपने शहर वालों के सामने खुद को बहुत धार्मिक बनाकर पेश करते हैं। अगर इनका ये पोल खुल गया तो उनका महान सभा का सदस्य बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। मैंने उसकी बात का वजन दिल ही दिल में तस्लीम करते हुए कहा, ये तो तुमने ठीक कहा राजीव भाई, बात तो सचमुच बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक कि इसे लोगों के सामने खोलने वाले की लक्ष्मण जी शायद हत्या कर डालें।
لہٰذا زبان بند رکھنے میں ہی سمجھداری ہے بھیا. سمجھو تم نے مجھے کہا ہی نہیں اور میں نے سنا ہی نہیں. راجیو نے میری بات کی تائید کی اور آئندہ رضاکارانہ طور پر زبان بند رکھنے کا عہد کیا. ہم دونوں گفتگو کا رخ بدل کر فلموں کے بارے میں بات کرنے لگے. مجھے پتا تھا کہ یہ راجیو کا پسندیدہ موضوع ہے. میری توقع کے عین مطابق وہ فلموں اور فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کے بارے میں بے تکان بولنے لگا. مقبول ہندوستانی فلمی جوڑے دلیپ کمار اور مدھو بالا کا حقیقی زندگی میں عشق اس کی خصوصی دلچسپی کا مرکز تھا. وہ اس پیچیدہ رومانوی تعلق کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اپنی معلومات کے خزانے لٹانے لگا. وہ شاید گھنٹے بھر مزید بولتا، لیکن اسی دوران باورچی خانے میں نصب برقی گھنٹی چیخ اٹھی. میں نے سوالیہ نظروں سے راجیو کی طرف دیکھا. اس نے کچھ پریشانی اور کچھ بیزاری سے کہا، لکشمن بابو نے طلب کیا ہے، تم یہیں بیٹھو، میں ان کا آدیش سن کر آتا ہوں. میں نے اس بات میں سر ہلایا. حقیقت یہ ہے کہ میں اتنی دیر سے اس کے کم از کم کچھ دیر کے لیے وہاں سے ٹلنے کا ہی انتظار کر رہا تھا. وہ جیسے ہی بنگلے کے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے میں غائب ہوا، میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی اور اس میں موجود صفوف سامنے ایک برتن میں دہی اور مسالوں میں لت پت مرغی کی بوٹیوں پر چھڑک دیا. ساتھ ہی لکڑی کے ایک کڑچھے سے بوٹیاں تیزی سے الٹ پلٹ دیں. اس دوران میری توجہ اندرونی دروازے پر مرکوز تھی. راجیو نے واپسی میں زیادہ دیر نہ لگائی، تاہم تب تک میں اپنا کام خوش اسلوبی سے مکمل کر چکا تھا. راجیو نے روکھے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، بولا، لکشمن بابو نے آپ کو بلوایا ہے، وہ ریڈنگ روم میں ہیں، ترنت چلے جاؤ. میں نے چوکنا ہوتے ہوئے پوچھا، وہ وہاں اکیلے ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے. راجیو نے بیزاری سے کہا، نہیں، راگنی دیوی بھی ہیں، کافی بھی موجود ہے، تم جلدی پہنچو. میں نے پوچھا، سامنے والے بڑے دروازے سے جاؤں یا؟ راجیو نے کہا، اسی دروازے سے چلے جاؤ، انہیں کون سا پتہ چلے گا، ریڈنگ روم کے دروازے کا منہ تو دوسری طرف ہے. میں نے تائید میں سر ہلایا اور بنگلے کی طرف کھلنے والے دروازوں سے اندر داخل ہوا. پہلے راجیو کی خوابگاہ آئی اور پھر ایک اور دروازے سے گزر کر میں ایک راہداری سے ہوتا ہوا مرکزی نشست گاہ میں پہنچ گیا. وہاں سے بائیں طرف والی راہداری میں مطالعہ گاہ کا دروازہ کھلتا تھا. میں نے دھیرے سے دستک دی اور کمن کی للکار سننے پر اندر داخل ہو گیا. سامنے ایک صوفے پر لکشمن نیم تراش سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا. راگنی دیوی حسب معمول میز کے پیچھے نفیس سی کرسی پر براجمان تھی. مجھے دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی. میں نے اس کی مسکان نظر انداز کر کے لکشمن کا جائزہ لیا. وہ چہرے سے پرسکون دکھائی دے رہا تھا. میں نے سر اور میڈم کو گڈ ایوننگ کہا. دونوں نے لگ بھگ بیک وقت جواب دیا اور راگنی نے مجھے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی. میں منتظر تھا. گفتگو کی ابتدا لکشمن نے کی. وہ حسب عادت انگلش میں بات کر رہا تھا. بولا، نرولا ہاؤس میں خوش آمدید روہت. راگنی نے بتایا ہے کہ تم نے اپنا کام خوش اسلوبی سے سنبھال لیا ہے. معذرت چاہتا ہوں، کام کی مصروفیات کی وجہ سے تم سے تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تم یہاں آرام سے تو ہونا. میں نے اس عنایت پر اس کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ میں بالکل آرام سے ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں. میرا خیال تھا کہ وہ اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے یہ رسمی باتیں کر رہا ہے. خود میری بھی یہی خواہش تھی کہ وہ گرگ باراں دیدہ شخص مجھے زیادہ کریدنے کی کوشش نہ کرے، لیکن ہر خواہش اتنی آسانی سے کہاں پوری ہوتی ہے. راگنی نے ہلکے پھلکے معاملات کی طرف گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن لکشمن مجھ سے بات کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. جیسے جیسے بات آگے بڑھی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مخاطب کو رفتہ رفتہ جال میں پھنسانے اور اپنے من پسند میدان میں گھیر لانے پر یقین رکھتا ہے تاکہ اس کے لیے پیچھا چھڑانا مشکل سے مشکل تر ہو جائے. تاہم میں خطرہ بھانپتے ہی محتاط ہو گیا. لکشمن نے سب سے پہلے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے مجھ سے کہا، تم انگلش بہت اچھی بول لیتے ہو، بہت فصیح لیکن ساتھ ساتھ سلیس بھی. لگتا ہے دوران تعلیم انگلش کے بہت اچھے استاد ملے ہیں تمہیں. میں نے کہا، آپ نے بجا فرمایا، مجھے ہندی لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے. تاہم انگلش سے میری محبت کی ابتدا کراچی کے نارائن جگن ناتھ ودیا یعنی NJV اسکول میں ہوئی تھی. وہاں چھٹے درجے میں مسز جین لارنس ڈیسوزا کے عمدہ تدریسی طریقے نے مجھ میں انگلش سیکھنے اور بولنے کی لگن جگائی تھی، اور میں نے نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ ڈھیروں غیر نصابی کتابیں بھی پڑھ ڈالیں. انگلش زبان کے ادب اور دیگر شعبوں کی کتابوں کے مطالعے کے اس چسکے کی وجہ سے میرا ذخیرہ الفاظ رفتہ رفتہ بہت وسیع ہو گیا. گرامر وغیرہ میں میڈم ڈیسوزا نے شروع میں ہی طاق کر دیا تھا، اس لیے میرے لیے انگلش پڑھنا، لکھنا اور بولنا یکساں طور پر آسان ہو گیا. پھر کالج کے دنوں میں بھی یک کے بعد دیگر بہت با علم اور باذوق اساتذہ ملے. میں نے اسے جو معلومات فراہم کی تھیں وہ لگ بھگ پوری طرح سچ تھیں. تاہم لکشمن نے اپنی تربیت اور جبلت کے عین مطابق اتنے طویل بیان میں سے صرف ایک لفظ کو حقیقی دلچسپی اور توجہ کے قابل سمجھا، کراچی. اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، بہت خوب، پھر تو تمہاری انگلش اچھی ہی ہونی چاہیے.
اگر لندن میں کچھ عرصہ گزارنے کا موقع مل جاتا تو تلفظ بھی انگریزوں جیسا ہو جاتا۔ اس موقع پر راگنی نے مداخلت کی اور قدر ملامت آمیز لہجے میں اپنے بھائی کو مخاطب کیا۔ بولی روہت کا تلفظ قطعاً ناقص نہیں ہے لکی، بلکہ تمہیں پتا ہے بین الاقوامی سطح پر نیوٹرل لہجے کی سب سے زیادہ پذیرائی کی جاتی ہے۔ لکشمن نے دفاعی لہجے میں کہا، ہاں میں نے کب کہا کہ روہت کے تلفظ میں کوئی خرابی ہے؟ ہندوستان میں تو کم ہی لوگ ایسے صاف ستھرے تلفظ میں اپنا مدعا بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بولا یار تم نے کراچی میں پرورش پائی ہے، پھر تو تمہاری اردو بھی کمال کی ہوگی، تمہاری مادری زبان اردو ہی ہے نا؟ میں نے انکار یا اقرار کی بجائے کہا، میری مادری زبان اردو ہی کی ایک شاخ ہے، لیکن میرے گھر میں ہمیشہ سے خالص اردو بولی جاتی ہے، اور میرے سورگ باشی والد اردو کتابوں اور جریدوں کے مطالعے کا گہرا شغف رکھتے تھے۔ انہی سے یہ لت مجھے بھی لگ گئی تھی، جسے دوران تدریس ادب نواز اساتذہ کی توجہ سے مزید شہ ملی۔ میں اردو لکھنے کی بھی اچھی خاصی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لکشمن نے خوش ہو کر کہا، یعنی انگلش اور اردو دونوں میں لکھنے اور بولنے میں مہارت؟ یار تم تو کمال کے آدمی ہو۔ میں نے دیکھا یہ سب سن کر راگنی کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے۔ میں ستائش پر لکشمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ میں اردو میں ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کر لیتا ہوں اور میری نظمیں کالج کے جریدے میں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر وہ مزید جوش میں آ گیا، بولا اردو شاعری بھی آتی ہے تمہیں؟ پھر تو غزل بھی لکھتے ہوگے؟ مرزا غالب بھی اردو میں غزل لکھتے تھے، سنا ہے غضب کے شاعر ہو گزرے ہیں۔ اس نے اردو زبان کے شاعر بے بدل کی تعریف تو کی تھی، یہ الگ بات ہے کہ مرزا کو مرجا اور غالب کو غالب اور غزل کو گجل پکار کر مرزا نوشا کی روح کو تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے شاید محض اردو شاعری سے اپنی دلچسپی کو مزید جتانے کے لیے مجھے اپنی پسندیدہ غالب کی غزل سنانے کی فرمائش کی۔ میں نے اپنی طرف سے نسبتاً عام فہم گردان کر تحت اللفظ میں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک سنانی شروع کی، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ کافی آسان ہونے کے باوجود کلام کا بیشتر حصہ ان دونوں کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور انا کے ہاتھوں مجبور ہونے کی وجہ سے وہ مفہوم بھی پوچھنے کو تیار نہیں۔ لہٰذا میں نے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک پر غزل اختتام کو پہنچا دی۔ میرے خاموش ہوتے ہی ان دونوں نے بیک وقت تعریف کی، لیکن انہوں نے مرزا کی غزل کو نہیں بلکہ میری قرات اور تلفظ کو سراہا۔ یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی کہ لکشمن اردو شاعری کی جان چھوڑ دے گا، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کو اردو زبان میں میری قابلیت کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس نے اچانک کہا، یار روہت سچ سچ بتاؤ، تمہاری عمدہ انگلش اپنی جگہ، لیکن برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، اتنی اچھی اردو کے ساتھ تم روہت شیکھر کی بجائے کوئی رحیم الدین شاہ یا شیخ عبد القاسم زیادہ لگتے ہو۔ کراچی کی بودباش اور بول چال ابھی تک تم میں پوری طرح رچی بسی ہوئی ہے۔ تم اگر اپنا نام بدل کر کراچی چلے جاؤ تو کوئی شناخت نہیں کر سکے گا کہ تم دراصل ہندوستانی ہو۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہ خراٹ بنتا درپردہ مجھے جتا رہا ہے کہ یہ میری اصلیت پہچان چکا ہے؟ تاہم میں نے کوئی رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اس کی تائید کی، کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، میں گزشتہ 2 سال سے چاندنی چوک کے مسلم اکثریتی علاقے میں رہتا ہوں اور میرا دن رات مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان سب کو میرے بتانے سے میرے دھرم کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ان میں سے تو کچھ بتانے کے باوجود میری بات کا یقین نہیں کرتے۔ لکشمن نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، بولا میں نے یہ باتیں ایک خیال ذہن میں آنے کی وجہ سے تم سے کی ہیں، تم جیسی خصوصیات والا بندہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتا ہے نا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ لکشمن کی بات سن کر میرے رگو پے میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ بندہ کہانی کو کس رخ پر لے جانے کی سوچ رہا تھا؟ ہندوستان کی تاریخ کے شاید شاطر ترین کردار کوٹلیہ عرف چانکیہ کا یہ ہم مسلک مجھ پر شاید اپنے روحانی مرشد کا وہ مشہور و معروف مقولہ آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے مفہوم کے مطابق دشمن کا دشمن دوست اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ میں نے اپنے حوالے سے ان لوگوں کو جو من گھڑت کہانی سنائی تھی اس کے مطابق مجھے پاکستان اور پاکستانیوں کا کٹر دشمن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے وہاں سے سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر لاکھوں کی جائیداد اور کاروبار سے بے دخل کر کے ہندوستان منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ایسے میں میرے دل میں انتقام کی آگ کا اب تک تازہ ہونا کوئی حیرت کی بات نہ تھی، اور وہ اسی آگ کو اپنے مقصد کے لیے ہوا دینے کی کوشش کرنے والا تھا۔ تاہم میں نے اپنی ذہنی کشمکش سے توجہ ہٹا کر حد الامکان سادہ لہجے میں کہا، ہاں لکشمن جی، مجھے پتا ہے آپ ارجن بھیا کے سینئر افسر ہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ چونکا اور پھر مسکرایا، بولا او مجھے ارجن سے تمہارا تعلق تو یاد ہی نہیں رہا، بس پھر تو زیادہ وضاحت سے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یوں سمجھ لو کہ میں تمہیں ان معمولی ملازمتوں کے چکر سے نکال کر اپنے محکمے کا ایک کارآمد کارندہ بنانا چاہتا ہوں۔ بہت سے مسلمان اب بھی پاکستان جا کر بس رہے ہیں، ہم تمہیں ایک نئی شناخت دے کر مالدار مسلمان تارک وطن بنا کر وہاں بھیجیں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لکشمن نے بات جاری رکھی، بولا تم بات چیت، رکھ رکھاؤ اور رہن سہن غرض کے ہر اعتبار سے مسلمانوں سے اتنے مشابہ ہو کہ مجھے یقین ہے کہ کسی کے باپ کو بھی تم پر شک نہیں ہوگا۔ وہاں عیاشی کی زندگی گزارنا اور ہمیں ہمارے مطلب کی معلومات بھیجتے رہنا، 2-3 سال بعد یا جب دل کرے ویزا لے کر یہاں واپس آنا۔ میرے محکمے کے افسر کی حیثیت سے تمہاری نوکری جاری رہے گی اور اس دوران ترقی اور محکمانہ انعامات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں پہلے ہی اس کے ارادے بھانپ چکا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس کے الفاظ کو اپنے لیے بالکل غیر متوقع اور حیران کن ظاہر کرنے کے لیے چونکنے کی اداکاری کر سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے میں نے نرم لیکن ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے اس بھاری ذمہ داری کے قابل سمجھنے اور یہ پیشکش کرنے کا شکریہ۔ آپ نے مجھ میں جو خوبیاں بھانپی ہیں ان پر میں فخر کر سکتا ہوں، لیکن افسوس میں آپ کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنے وطن کی سلامتی کے لیے کچھ کر پاتا تو یہ میری خوش قسمتی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں حد درجے عاجزی اور انکساری کے ساتھ معذرت کرتا ہوں۔ میرے صاف انکار سے وہ چونک سا گیا۔ اس نے اپنی طرف سے مجھے انتہائی پرکشش پیشکش کی تھی اور اسے توقع رہی ہوگی کہ میں اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے نہ صرف اسے قبول کر لوں گا بلکہ دل و جان سے اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن میں نے اس سے بالکل الٹ جواب دیا تھا۔ راگنی بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لکشمن کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے مجھے کوریدنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، روہت، مجھے خوشی ہے کہ تم نے بلا جھجک اپنی مرضی ظاہر کر دی۔ تم بلا شبہ اپنے لیے فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہو، لیکن صرف اپنا تجسس دور کرنے کے لیے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے اس انکار کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مگر میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ اگر تم چاہو تو اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کر سکتے ہو۔ میں تم پر ہرگز ناروا زور نہیں ڈالوں گا اور ہم اس موضوع پر مزید بات نہیں کریں گے۔ میں نے اس پیچیدہ سوال کا حد الامکان مؤثر اور قابل قبول جواب دینے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو پکارا اور اپنے خالق حقیقی سے رہنمائی طلب کی۔ میں نے جواب دینے میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا، میں سچ مچ گہری سوچ میں تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت کوئی کمزور جواب دے کر آئندہ کے لیے راہ مشکل بنانے سے بہتر ہے کہ اس سوال کو فی الحال ٹال دیا جائے اور بھرپور سوچ بچار کے بعد کوئی کہانی تراش کر کسی مناسب موقع پر پیش کر دی جائے۔ میں نے ایک گہری سانس بھری اور گمبھیر لہجے میں کہا، میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں لکشمن جی۔ اس سوال کا جواب بہت طویل ہی نہیں، میرے لیے ناقابل برداشت حد تک شدید ذہنی اذیت کا باعث بھی ہے، لہٰذا اس سوال کا تفصیلی جواب دینا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ شاید بعد میں کسی وقت میں اپنے اندر اتنی ہمت یکجا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ سب کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ فی الحال بس یوں سمجھ لیں، میرے حالات اور ذہنی اور جسمانی کیفیت مجھے اس طرح کی کوئی پیشکش قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ روہت نے میری بات کا ایک ایک لفظ غور سے سنا۔ راگنی دیوی بھی مبہوت سی بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ بالآخر لکشمن نے سمجھنے کے انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی۔ شاید راگنی نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے بھائی کی سرزنش کی تھی، لہٰذا لکشمن دفاعی لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ سوال پوچھ کر خامخواہ تمہیں ذہنی اذیت میں مبتلا کیا۔ میں اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں، ہم لوگ کسی ہلکے پھلکے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ روہت، تم پینے کا شوق رکھتے ہو یا بالکل ڈرائی رہنے پر یقین رکھتے ہو؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ میں باقاعدگی سے پیتا ہوں اور راگنی بھی کبھی کبھار ہلکے پھلکے ڈرنک کے 1-2 پیگ لگا لیتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب سن کر راگنی کے لبوں پر مسکراہٹ لوٹ آئی ہے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، اتنے سال بلکہ عمر کا اچھا خاصا حصہ لندن میں گزارنے کے باوجود آپ لوگ پینے کے شوقین نہ ہوتے تو مجھے حیرت ہوتی۔ مجھے بخوبی معلوم ہے کہ پینا پلانا تو وہاں کے طرز زندگی بلکہ تہذیب کا حصہ ہے۔ شاید اس شوق کو اپنانے میں وہاں کے سرد موسم کا بھی عمل دخل ہے۔ میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن لکشمن میرے جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، روہت، تم نے ہماری رند مشربی کو تو جواز دے دیا، لیکن اپنے بارے میں اصل بات صاف چھپا گئے۔ بھائی، تم ہماری طرح باقاعدہ رند مشرب بے شک نہ صحیح، لیکن خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ تم بالکل زاہد خشک ہو، یعنی کبھی کبھار شوقیہ بھی نہیں پیتے، ورنہ ہماری تمہاری دوستی بس سلام دعا تک محدود رہے گی۔ صاف بتا رہا ہوں، مجھے پنڈت اور ملا ٹائپ کے بندے زیادہ دیر اپنے آس پاس برداشت نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر راگنی نے ایک بلند آہنگ سریلا قہقہ لگایا۔ لکشمن بھی ہنسنے لگا، مجھے بھی ان کی ہنسی میں شامل ہونا پڑا۔ پھر میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے فی البدیہہ تراشی ہوئی ایک کہانی سنانی شروع کر دی۔